आज देख तेरा महबूब आ गया है। उसकी जाती हुई रूह गोया अपने महबूब का नाम सुन के लौट आई, आंखें खोलता है, आका का चेहरा देखता है, आका से अर्ज करता है, आलमे बाला के फरिश्ते मेरे इस आशिक को देखने के लिए इस तादाद में आए हैं, इस कसरत से आए हैं, जमीन पर पांव रखने की जगह नहीं है, पंजों के बल चल रहा हूँ। मेरे आका से मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है, अब कयामत तक इसका चेहरा महकता रहेगा। अरे सलाम पेश करते हैं उस Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. And my name is Mani. And you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है एक यहूदी बच्चे का इश्क़े मुस्तफा। मतलब एक यहूदी बच्चा नबी पाक के इश्क में कैसे पागल हो गया, उसने क्या तारीफ की है नबी पाक को जब वो मिला, तो ये बताया है पीर शाकिब शामी जी ने। तो इनके बयान बड़े एक्साइटेड मतलब होते हैं, बहुत ही फास्ट और बड़े ही जोश से ये बताते हैं शेरो शायरी में जो भी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया लग रहा है क्योंकि यहूदी बच्चा और नबी पाक की तारीफ ये तो बहुत ही ऑपोजिट चीज है। तो गाइस बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक यहूदी ने आका को देख लिया था, एक यहूदी बच्चे ने आका को देख लिया था, उसे क्या मिला? एक यहूदी गैर मुस्लिम बच्चा एक मर्तबा उसने मदीनतुल मुनव्वरा में कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन चेहरे को देख लिया, आका के हुस्न को देख लिया, चेहरा वद्दुहा को देख लिया, आका की जुल्फों का असीर हो गया, आका के प्यार को, आका के इश्क को, चेहरा वद्दुहा को, चेहरा यार को आईने दिल में यूं उतार लिया, दिल के आईने में यूं उतार लिया कि आका के इश्क में, आका की मोहब्बत में हर वक्त रोता रहता, गिरिया जारी करता, आका को याद करता। माँ बाप का इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, यहूदी थे माँ बाप उसके, खुद भी यहूदी था। एक मर्तबा आका के हुस्न को देख लिया, उसका सौदा हो गया बाजार मुस्तफा में, आका का दीवाना हो गया, आका का आशिक हो गया। माँ बाप को बताया नहीं, माँ बाप को इत्तला नहीं दी कि मैं हुजूर का आशिक हो गया हूँ, हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। चुपके चुपके घर से छुप कर किसी बहाने, कभी बकरियां चराने के बहाने मदीनतुल मुनव्वरा में आका के हुस्न को तलाश किया करता, कभी मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे से चुपके चुपके आका का हसी चेहरा देख लिया करता था, आका के हुस्न को देखता, आका की अजमतों के तराने अलापता। एक वक्त गुजर गया, एक मुद्दत बीत गई, आका का दीदार नहीं हुआ, तमन्नाए दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बीमार हो गया, बीमार इश्क मुस्तफा हो गया। इस कदर बीमार हुआ कि बिस्तरे अलालत को अपना बिछौना बना लिया, वो बिस्तर पर आ गया। माँ बाप परेशान हैं, हैरान हैं, इसे क्या हुआ, अचानक इसे क्या हो गया। बेशुमार फिजिशियंस को बुलाया, अपने वक्त के मुआलिज हकीमों को बुलाया, अतिब्बा को बुलाया, लेकिन किसी को पता न चला इसका मर्ज क्या है, इसका मर्ज क्या है। कोई जाहिरी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, जख्म नजर नहीं आ रहा, गोया जुबानी हाथ से कह रहा है ये जख्म तैबा है, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। माँ बाप परेशान, रिश्तेदार परेशान, अजीज व अकारिब परेशान, इसे क्या हो गया, अचानक कैसे बीमार हो गया। बीमारी शिद्दत पकड़ गई, इस कदर बीमार हुआ, ऐसा बीमार हुआ कि वो शाम भी आ गई जो उसकी जिंदगी की आखिरी शाम थी। अब आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत पस्त हो चुकी थी, चाहता था किसी तरह मदीने वाले का दीदार कर लूं। यहूदी है, अभी तक ईमान नहीं लाया, आका का दीदार करना चाहता है, बड़ी मुश्किल से आवाज बुलंद करता है मेरे वालिद मोहतरम, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक ख्वाहिश है, आप पूरी कर देंगे ना? वालिद ने कहा, है मेरे लख्ते जिगर, है मेरी आंखों के तारे, तू मेरे दिल का सहारा है, तू तो इस दुनिया से आज जा रहा है। मुआलिज अतिब्बा डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तेरे बचने का कोई इम्कान नहीं है, तेरी ख्वाहिश कैसे पूरी नहीं करूंगा। कहा, मेरे वालिद मोहतरम, मरने वाले की ख्वाहिश तो दुश्मन भी पूरी करते हैं, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? कहा, नाराज नहीं होता, तू बता क्या चाहता है? कहा, अपना दिल आमना के लाल को दे चुका हूँ, मैं मोहम्मद अरबी का आशिक हो चुका हूँ, उनके इश्क में घायल हो चुका हूँ। मेरी एक ख्वाहिश, मेरी एक तमन्ना, मेरी एक आरज़ू, एक मर्तबा चेहरा वद्दुहा को देखना चाहता हूँ, एक मर्तबा आका की हसी जुल्फों को देखना चाहता हूँ। वालिद नाराज हो गया, वालिद ने गुस्सा किया, अरे जालिम तू क्या कह रहा है, दुनिया से जा रहा है, अपना दीन भूल चुका है, क्या कह रहा है? कहा है, वालिद मोहतरम, आपने वादा किया था ना, आपने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। वालिद ने कहा, मैंने वादा किया था, तू मेरा इकलौता बेटा है, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। आका की बारगाह में पैगाम पहुंचाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम पहुंचाया गया, एक यहूदी है पर है आपका दीवाना, आपका
عاشق ہے میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہیں، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ تو نباتات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو جمادات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو شجرات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو جنات اور ملائکہ اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ میرے آقا کا اندازے دلبرانہ دیکھیے، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے پر مجھ سے پیار کرتا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں۔ میرے آقا یہودی بچے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، والد اس کے قریب کھڑا تھا، والد نے کہا ہے میرے لگتے جگر، ہے میرے بیٹے آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے، ارے جس کے دیدار میں تو راتوں کو روتا رہتا تھا، آج دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے۔ اس کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کا نام سن کے لوٹ آئی، آنکھیں کھولتا ہے، آقا کا چہرہ دیکھتا ہے، آقا سے عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا حسین چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، آج دیدار ہو گیا، ایک تمنا ایک آرزو، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کوئی روزے نہیں ہیں، کوئی عبادت نہیں کی، متقی نہیں ہوں، قرآن کا قاری نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، فقط آپ کا پیار ہے، یا رسول اللہ کیا میری نجات کا امکان بھی ہے، کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے، آقا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ توحید پڑھتا ہے، جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ والد نے کہا اب اس کی میت مسلمانوں کی امانت ہے، اہل اسلام کی امانت ہے، اب اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا، جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس دیوانے کا، اس عاشق کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، ہر طرف اسی عاشق کا چرچا ہے، ہر طرف اسی عاشق کے تذکرے ہیں، مدینہ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے۔ ارے سنا ہے کوئی یہودی تھا، کوئی یہودی تھا، حسن مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا ہے، اس نے آقا کا دیدار کیا۔ غور کیجئے گا، نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، جہاد نہیں کیا، میرے غوث کے مجاہدات کو یاد کر لیجئے، میرے بابا کی محنتوں کو یاد کر لیجئے، خواجہ غریب نواز کی جہد کو یاد کر لیجئے، خواجہ باقی بلّہ کی محنتوں کو یاد کر لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو یاد کیجئے، امام احمد بن حنبل کی جد و جہد کو یاد کیجئے، امام شافعی کی فقاہت کو یاد کیجئے، اماموں کی فقاہت، ہمت، جد و جہد، مجاہدوں، ریاستوں کو یاد کیجئے۔ وہ سب اس یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پہلے یہودی تھا اب صحابی ہو گیا ہے، ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کیا۔ یہ غوث اعظم سے بھی بڑا ہے، یہ خواجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے، سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں، دیدار کریں اس صحابی کا جس نے فقط ایک مرتبہ آقا کو دیکھا اور ایسے بلند و بالا اور فو اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا۔ اچانک اس کے چہرے پر سے کفن اٹھایا جاتا ہے، صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نور کی کرن نکلتی ہے، آسمان کی طرف پھیل جاتی ہے، سارے حیران ہیں۔ وہ صحابی جو پہلے یہودی تھا آقا کا دیدار کیا، ایمان لایا، اس کی میت مسکرا رہی ہے، اس کے چہرے پر لبوں پر تبسم نظر آ، سب حیران ہیں۔ ایک عجیب و غریب منظر صحابہ نے دیکھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، آقا یوں چل رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا عالم بالا کے فرشتے میرے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس تعداد میں آئے ہیں، اس کثرت سے آئے ہیں، زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کو جنت البقیع میں لے جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں۔ صحابہ منظر دیکھتے ہیں، حیران ہیں۔ آقا جب اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو آقا کے ماتھے پر پسینہ ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا ہوا، اتنا وقت کیوں لگا؟ آقا نے فرمایا جب یہ اس دنیا سے گیا تھا مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں نے وعدہ کیا
تھا, میں نے کہا تھا قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری مغفرت کی ضمانت دیتا ہوں. کہا یہ بات سن کر جنت کی حوریں اتنی خوش ہوئی ہیں, اتنی تعداد سے آئی ہیں. جب اسے قبر میں رکھا گیا تو بے تحاشا اس کی طرف بھاگی ہوئی گئی ہے اور اس کے چہرے کی بلائیں لے رہی ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے دیر ہو گئی اور میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے, میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے, اب قیامت تک اس کا چہرہ مہکتا رہے گا. ارے سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں جس نے آقا کو دیکھا اور اسے یہ مقام ملا. وہ آج بھی وہ قبر میں کہہ رہا ہوگا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اس ٹھاٹ سے منگتوں. تو گائز کیا تعریف کریں نبی پاک کی. مطلب میں اس بچے کو نا دنیا کا سب سے لکی بچہ مانتا ہوں, لکی نان مسلم مانتا ہوں کہ یار یہودی اور مسلمز کا ایک نا مطلب کبھی تال میل بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے نا. تو ایک یہودی بچہ جس کو پتہ نہیں اس کے پرانے جنموں کے کرم ہوں گے کہ اس کو نبی پاک سے عشق ہو گیا. اچھا اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا نبی پاک کو, اب پتہ نہیں اس کو کیسے ہو گیا, کیا نبی پاک اس کے سپنے میں آئے, وہ اس قدر پاگل ہو گیا وہ نبی پاک کے لیے کہ وہ مرتے دم تک نبی پاک کا نام لیتا رہا کہ مجھے نبی پاک کے درشن کرا دو ایک بار. نہیں وہ تو بعد کی سٹوری ہے. جب وہ بیمار ہوا نا اس کو نہ ڈاکٹر کو سمجھ آ رہا تھا, نہ اس کے گھر والوں کو سمجھ آ رہا تھا بیمار ہوا ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے, اس کو مطلب اس کی پریشانی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. جب وہ بستر پر پڑ گیا نا بالکل ہی, تب اس نے بولا کہ اپنے پیرنٹس کو بتا دیا کہ میں بھائی نبی پاک کے عشق میں پاگل ہو چکا ہوں, اس مدینے والے کے عشق میں, کہ مجھے بس میری ایک ہی خواہش ہے, اگر آپ میرے سے پیار کرتے ہو نا, اپنے پیرنٹس کو, وہ بچہ بول رہا ہے, تو پلیز مجھے اس مدینے والے سے ملا دو, اس کا حسن کے دیدار کر کے میں مرنا چاہتا ہوں. بالکل. تو اس بچے کے باپ نے بیسیکلی اس کے پتا نے ڈھونڈا نبی پاک کو, جب ان کو پتا لگا کہ نبی پاک دیوانہ ہو چکا ہے اور یہ ان کی وجہ سے بیمار ہو رکھا ہے. تو ان کے پاپا نے, مطلب وہ بچے کے پاپا نے بیسیکلی ڈھونڈا نبی پاک کو اور بتایا کہ آپ آ کے ایک باری ہمارے بچے کو اپنے درشن دے دو. ایکچولی صحاباؤں کے ہاتھ میں میسج بھیجا نبی پاک کو, بیسیکلی وہی تو میسج بھیجا. تو نبی پاک نے بولا اپنے صحابہ کو کہ وہ بچہ جو چھوٹا سا مرنے کے قابل ہو رکھا ہے اس ٹائم, جو ہماری مرنے کے کگار پہ کگار پہ ہے اور ہماری درشن کے لیے ترس رہا ہے, ہمیں دیکھنے کے لیے, دید کے لیے ترس رہا ہے, تو ہم ضرور جائیں گے. تو نبی پاک اس کے گھر پہ اس کو درشن کرنے گئے. لیکن جیسے ہی نبی پاک وہاں پہنچے تو بچہ مر چکا تھا, آنکھیں بند کر چکا تھا. وہ اس کی مطلب شریر سے اس کی روح نکل چکی تھی. ہاں, تو پھر اس کے باپ نے رونا شروع کیا کہ اٹھو نبی پاک آئے ہیں. نہیں, اس کے باپ نے ایسا بولا کہ ابے بھائی ابھی اٹھ جا, جس کے لیے تو تڑپ رہا تھا, جس کی رات میں وہ تیرے در پہ آیا ہے, تو وہ آئے ہیں مل لے ان کو. تو نبی پاک نے ان کی روح کو زندہ کر کے نہیں, پھر نبی پاک جیسے اندر آئے نا, پھر نبی پاک نے دیکھا اس کی روح تو شریر سے نکل چکی ہے, تو نبی پاک نے اس کی روح کو واپس لائے, اس کو زندہ کیا, اس کو گلے لگایا. سوچو کتنا لکی انسان تھا وہ. مرتے وقت اگر کوئی بندہ نبی پاک کے گلے لگ جائے تو یار اس کے لیے تو جنت سے بھی بڑھ کے ہو گیا وہ. اچھا پھر اس کو اس بچے نے دیکھو نہ کہیں نماز پڑھی زندگی میں, نہ کوئی سجدہ کیا, پھر بھی اس کو کیا نصیب ہوا, نبی پاک. جنت اور نبی پاک کیوں نصیب ہوا, کیونکہ وہ عشق کرتا تھا. اس لیے بولتے ہیں عشق کی قیمت نہ کوئی قیمت نہیں, عشق کی قیمت آپ کبھی لگا ہی نہیں سکتے. اگر آپ نے اگر اللہ کے نبی سے سچا عشق کر لیا نا, تو اللہ تعالیٰ یا ان کا نبی خود آئے گا آپ کے در پہ, آپ کو پیار کرنے, آپ کو گلے لگائے گا, اور اس سے بڑھیا موت نہیں ہو سکتی. اور وہی اس بچے کے ساتھ ہوا, روح بھی واپس آئی, نبی پاک نے گلے بھی لگایا. اچھا پھر نبی دیکھنے والی بات یہ تھی, نبی پاک نا اپنے پنجوں کے باہر چل رہے تھے. بیسیکلی جب نبی پاک مل گئے اس کی روح دوبارہ چلی گئی, مر گیا وہ دوبارہ سے ہی. اور پھر کیا ہوا, قبر میں دفنانا تھا. نبی پاک نے بولا میں خود اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا اس کو. تو نبی پاک اس ٹائم جب مطلب قبرستان میں بیسیکلی پاؤں پہ نہیں چل رہے تھے, پراپر ایسے پاؤں رکھ کے پنجوں پہ چل رہے تھے وہ.
تو ایک صحابہ نے پوچھا کہ آپ پنجوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ تو انہوں نے بولا اس کو دیکھنے کے لیے فرشتے آئے ہوئے اتنے سارے کہ زمین میں چلنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پنجوں کے بعد چل رہا ہوں۔ تو سوچو، اور جب اس بچے کو قبر میں سے کفن سے ہٹایا گیا نا، جب اس کا چہرہ دیکھا گیا جب لاسٹ میں، تو بھائی اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 100 سورج کی روشنی، اس کا چہرہ نورانی ہو رکھا تھا اس یہودی بچے کا۔ تو وہ کیسے ہو رکھا تھا؟ نبی پاک نے بتایا کہ جب میں اس کو قبر میں اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا تھا تو میرے مبارک پسینے کی بوندیں اس کے اوپر گر گئی، اور اب اس کا چہرہ قیامت تک ایسے ہی چمکتا رہے گا۔ کیا بات ہے، مطلب میرے پوری ویڈیو میں نا میرے چہرے سے اسمائل ہی نہیں ہٹی، انٹرنلی ایسے لگ رہا تھا نا نبی پاک بھی ہمیں یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں تو ہمیں بھی سب لوگ گلے ہی لگا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ کرامات ہے نبی پاک کی، بھائی وہ نصیبوں والے ہیں جن کے منہ کے اوپر نبی پاک کا نام بھی آ گیا۔ اگر وہ نان مسلم بھی، جیسے ہمارے منہ کے اوپر نبی پاک کا نام ہے نا، چاہے ہم مسلم نہیں بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو لکی سمجھتے ہیں کہ ایکچولی بھی ہمیں نبی پاک کو جاننے کا موقع مل رہا ہے اور اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ نبی پاک کی ہی رحمت ہے، وہ ان کا مطلب رحمت نہ ہوتی تو شاید ہم نہ کرتے۔ ہاں، اگر ان کی رحمت ہی نہ ہوتی تو یہ ویڈیوز ہمارے تک آتی نہیں۔ آپ جیسے پیارے پیارے فالوورز، آپ جیسے پیارے پیارے سبسکرائبرز ہمیں نہ ملتے، ہمیں لائک کامنٹ نہ کرتے تو مزہ آ رہا ہے۔ نبی پاک کو جتنا ہم مطلب ان کے بارے میں جان رہے ہیں نا، ان سے عشق ہوتا ہی جا رہا ہے ڈے بائی ڈے۔ انبلیویبل ویڈیو تھی، ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو نبی پاک کو دیکھ کے انہوں نے اپنا شریر ہی چھوڑ دیا ہوگا، مطلب اتنا پیار تھا نبی پاک سے لوگوں کو۔ تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اچھا کھائیے، اچھا پائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سائننگ آف۔